नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को तकरीबन 20 दिन से ज्यादा हो गए। ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया था, ये कहकर कि ईरान में रहने वाले लोग उस सत्ता से, उस रिजीम से परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं। और हम उन ईरानियों के साथ हैं जो बदलाव चाहते हैं, इसलिए हमने वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया। इसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे और रिजीम को बदल देंगे और हम जिसे चाहेंगे उसे सत्ता पर बिठा देंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। इस वक्त ईरान में क्या चल रहा है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ स्कॉलर अदनान रिजवी साहब हैं, जो ईरान से अभी वापस आए हैं और कुछ वक्त के बाद जब फ्लाइटें चलने लगेंगी तो वो ईरान दोबारा जाएंगे। हम उनसे समझते हैं कि इस वक्त ईरान के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या अपनी सरकार मौजूदा रिजीम के साथ है या कुछ उनके दिल में बगावत पैदा हो रही है। आइए समझते हैं उनसे। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त ईरान के क्या हालात हैं, ईरानी क्या सोच रहे हैं मौजूदा सरकार के बाद मौजूदा रहबर के लिए, इसको ज़रा हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सलाम और बहुत शुक्रिया कि ये मौका फ़राहम किया ताकि कुछ बेहतर बातों के ज़रिए से हम अपने व्यूज़ को और अपनी चीज़ों को समझें। तो जो आपका सवाल है, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से की जाए कि अमेरिका ने जिस हदफ के तहत, जिस मकसद के तहत ये हमला शुरू किया था कि हम रजीम बदल देंगे, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ की आवाम परेशान है, वो हम उन्हें सड़कों पर ले आएंगे, और इसी दावे के तहत उन्होंने जो है ये हमला किया। तो इस हमले से पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, वो जो 12 दिन की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग में इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था, ईरान में ही था। तो 12 दिन की जंग में भी यही दावा था कि हम रजीम बदलेंगे, हम जो है इनके न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म कर देंगे। उस पर हमला किया लेकिन सीज़ फायर से बाहर निकले। इस वक्त की ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि जंग को तकरीबन 22-23 दिन से ऊपर होने वाले हैं, और जिस हदफ के लिए अमेरिका ने हमला किया था कि हम जो है ईरान में रजीम चेंज कर देंगे, वहाँ के लोग परेशान हैं, तो बिल्कुल सही, वहाँ की आवाम सड़कों पर आई, लेकिन सड़कों पर आई रजीम चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि और सपोर्ट करने के लिए। आप यकीन माने कि 28 फरवरी को हमला होता है और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई शहीद कर दिए जाते हैं। उसके बाद टॉप लीडर्स एक के बाद एक शहीद होते जा रहे हैं। लेकिन आप 8 दिन तक, यानी 28 से लेकर 8 दिन तक उस मुल्क में एक भी रहबर मुअय्यन नहीं होता है। 8 दिन के बाद सैयद मुश्तबा ख़ामनई तीसरे ईरान के रहबर बनते हैं। लेकिन इस 8 दिन तक मेरा सवाल ये है कि महाज़ को, इस मैदान को किसने संभाला? कौन था जो मैदान में डट के खड़ा था? ना कोई लीडर, ना कोई अपोजिशन, ना कोई ऐसा नेता कि जिसके बयान से जो है पब्लिक के अंदर ढारस आए, ताकत आए। सिर्फ़ और सिर्फ ये आवाम और ये पब्लिक थी। इन्होंने अहद किया था कि जब तक ये जंग चलती रहेगी हम रोड पर रहेंगे। आपको अगर पता हो, और यकीनन पता है, कि रमज़ान का महीना चल रहा था, 10 रमज़ान को ये हमला हुआ है, यानी 20 दिन तक रमज़ान के दिन चल रहे थे, दिन भर का रोज़ा। पब्लिक जो है वो अपनी इफ़्तार, यानी मगरिब का वक्त, जो शाम का जब हम इफ़्तार रोज़ा खोलते हैं, उस वक्त से लेकर सुबह तक का जो सहरी का वक्त होता है, वो अपने बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवान के साथ, सब अपने घर के सामने सड़क पर बैठते थे, वहाँ इफ़्तार करते थे, चौराहों पर इकट्ठा होते थे, वहाँ इफ़्तार करते थे, और वहाँ पर आने के बाद अपनी हुकूमत का सपोर्ट करते थे। कल हमने आपको एक वीडियो भेजी, उसमें फ़ारसी का नारा ये है रात का, बेज़न के खूब मिज़नी, यानी ये IRGC से कहा जा रहा है, आवाम कह रही है कि मारो कि बहुत अच्छा मार रहे हो। ये सब मैं आपको एक मुकाम तक लेके जाना चाह रहा हूँ कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों कहना चाह रहे हैं ये इतनी बात। उसके बाद ये आवाम ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये रात में निकलती है तो दिन भर सोती है।
بلکہ اس قوم کے جوان یا اس قوم کے ذمہ دار جسے اپنی بیوی کا خرچہ نکالنا ہے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنا ہے، اپنے باپ کا علاج کرانا ہے، اپنی ماں کا دوا دربند کرنا ہے، وہ دن بھر جا کر اپنے لیے معاشی زندگی اور اپنے لیے کام کاج کرتی ہے. تو ایک طرف وہ جو ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں، شام میں آ کر اپنی حکومت اور نظام کے ساتھ میں ہیں. اس تمام تر سیناریو میں، اس پورے 23 دن میں ایک چیز ہے جو بالکل آپ کو برسرے مطلب اقتدار دیکھے، بہت چوٹی پہ دیکھے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کربلا، حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ. امام حسین علیہ السلام نے ایک نعرہ دیا تھا 1400 برس پہلے، ہے ہاتھ منت ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہمیں کوئی ذلیل کر کے نہیں رہ سکتا ہے، ہم پر کوئی ہمیں کوئی دبا کے نہیں رہ سکتا ہے، ہم پر کوئی حاوی ہو کے دادا گیری کر کے ہم پہ نہیں رہ سکتا ہے. پچھلے 47 سال سے یہ داستان چلتی چلی آ رہی ہے. اور آیت اللہ خامنہئی کا جو آخری بیان تھا وہ یہی تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کے انڈر میں نہیں آ سکتا ہے. اور یہ پیغام یقین مانیے کہ ایران کی عوام نے دل سے قبول کیا ہے. اور اس وقت وہ حسینیت کا نعرہ لے کر میدان میں ہیں کہ اب چاہے آپ رہبر معظم کو شہید کر دیجئے، چاہے آپ لاری جانی صاحب کو شہید کر دیجئے، یا ایک کے بعد ایک ٹاپ لیڈرز کو آپ مارتے جائیے، بجائے اس کے کہ ٹاپ لیڈرز کی شہادت کے بعد، بجائے اس کے کہ اوپر جو ہے دھماکے ہوتے جا رہے ہیں، نیچے پبلک کھڑی ویڈیوز موجود ہیں، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے اپنے بچوں کے سمیت سب میدان میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں ہوتی جائیں گی، ہمارے بچے شہید ہو جائیں، ہم شہید ہو جائیں، رہبر شہید ہو جائے، لیکن ہم امریکہ کے انڈر میں نہیں آنے والے ہیں. اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس وقت بھی. ابھی کل رات سے لے کے ابھی آج رات پھر ہر رات کی یہ تصویر ایران کی ہے کہ چوراہوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور نظام کے، حکومت کے اور اس انقلاب کے سپورٹ میں رہتے ہیں. بس آخری بات، وہ جو پروپیگنڈا تھا پچھلے 47 سال کا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، مہسا امینی کا واقعہ، پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو آزادی نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے، چاہے وہ 8 اور 9 جنوری کا واقعہ ہو، اس وقت بھی میں وہاں موجود تھا. 8 اور 9 جنوری میں خود پھنسا تھا اس میں. 8 اور 9 جنوری کے بعد 12 جنوری کو جہاں پر یہ پروپیگنڈا کہا گیا کہ 8 اور 9 جنوری میں ایرانی عوام آتی ہے نظام کے خلاف، جو کہ چند ہزار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگ کو کاٹ دیا، مار دیا، اس کے بعد فوراً ہی 12 جنوری کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر اترتے ہیں ایران کی حمایت میں. وہ نظر نہیں آتا ہے. آج یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مثلاً جو ہے تھوڑے بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں آیت اللہ خامنہئی کی شہادت سے، لیکن وہ لاکھوں لوگ جو میدان میں اترے ہیں، وہ لاکھوں لوگ جو اس وقت سڑک پر اترے ہیں، وہ جو دعائیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں. اور ایک اور بات ایڈ کر دوں آخری کی، ایسا نہیں کہ وہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو جشن منا رہے ہیں، کوئی پارٹی بازی ہو رہی ہے، کوئی ہلڑ ہنگامہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، چھیڑم چھاڑ نہیں. وہ اکٹھا ہوتے ہیں، پوری رات دعائیں ہوتی ہیں، پوری رات جو ہے وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ ایرانی قوم میں اس قدر زیادہ ہیں کہ پھر وہ جو ہے انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں یہ قوم. جی عدنان صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے 1979 میں جب ریولوشن ہوا تھا اور نئی حکومت نے ایران کی باغ ڈور سنبھالی تھی، تو ویسٹرن میڈیا نے یہ ایک پروپیگنڈا چلایا تھا کہ ایران کی حکومت اب ملاؤں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، مولویوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ ایران کو 7ویں صدی میں لے جائیں گے. لیکن تقریباً 37 سال 40 سال کے قریب ہو گئے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی، ایران کی شمتا، ایران کی یوگتا امریکہ اور اسرائیل جیسی مہا شکتیوں کو ٹکر دے رہی ہے. تو ایسی کیا خاصیت ہے اور کس طرح سے ایران نے ان پرتیبندھت سالوں میں کام کیا ہے، اس کو ذرا ہمارے درشکوں کو سمجھائیے. جی اس میں پہلے تو امام خمینی سے کسی نے یہ بات کہی تھی جو پہلے ایران کے سپریم لیڈر تھے کہ آپ نے انقلاب لانے کی وجہ سے اس قوم کو 100 سال پیچھے ڈھکیل دیا. تو انہوں نے کہا کہ کاش میں 1400 سال پیچھے ڈھکیل پاتا اور رسول کے حیات میں اور ان کے دور میں لے کے جا پاتا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامک تعلیمات ہے نا، آپ دیکھیں قرآن کی آیت پہلی اقرا یعنی پڑھو، پڑھائی کرو، علم سے شروع ہوتی ہے. ان کے اندر علم حاصل کرنا، ٹیکنالوجیز کی طرف آگے بڑھنا، یہ پابندیاں ٹھیک ہے لگائی گئی ہیں، ایک طرف پابندیاں جو ہیں نقصان دہ ہیں، پابندیوں سے
اس قوم کا اکنامی اعتبار سے ڈاؤن ہوتا ہے، اقتصاد خراب ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور جو فائدہ ہے اس پابندی کا وہ یہ کہ یہ قوم کہ جو پہلے اپنے پاس سوئی کے بنانے کی شمتا نہیں رکھتی تھی، آج وہ اتنی بڑی میزائلس بنا رہی ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے کہ اس کی میزائلس کا کیا طاقت ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف وہ کمال جو وہ علم کا ہے کہ 1979 کے بعد سے 10 سال آیت اللہ خمینی صاحب جو لیڈر رہتے ہیں، اس کے بعد سے لے کے آیت اللہ خامنئی، انہوں نے باقاعدہ اس پر بڑے پیمانے پر کام کیا۔ وہ یہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تم اپنی طاقت کا استعمال کرو۔ دشمن نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھاڑ بنانے میں، B-2 بمر بنانے میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایسی طاقت کا استعمال کیا جائے کہ جو دشمن کے پاس نہیں ہے اور کل کو ہمارے لیے کام آ سکتی ہے۔ وہ تھی ان کے پاس میزائل، کہ جو انہوں نے میزائلس بنانا شروع کی تو آج پھر دنیا اسی لیے حیران ہے۔ اور کیوں نہ بنائے؟ آپ نے دیکھا کہ پورے مڈل ایسٹ میں کس طرح سے امریکہ آن بیٹھا ہے۔ اگر یہ ایران نہ ہوتا تو پھر جو ہے روس اور چائنا بھی اپنے آپ کو سیف محفوظ نہ کر پاتے، ایران سے محفوظ نہ رہتے ہوئے۔ تو یہ طاقت اس بات کی علامت ہے کہ سب سے اہم چیز ہے وہ اسلام میں علم، کہ ہمیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مورل ویلیوز، اخلاق کے دائرے میں ہم اپنی میزائلس کا استعمال پہل نہیں کریں گے۔ ہم نے بنا لیا تو ہم کسی کو ڈرائیں گے کہ ہم تم کو مار دیں گے ورنہ تم میرے انڈر میں آ جاؤ۔ دوسری بات کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا، ہمارے ملک کے 160 بچوں کو مار دے گا، ہمارے ملک کے سیویلینز پر حملہ کرے گا، تو پلٹ کے ہم صرف اس کے ملٹری بیس پہ، ملٹری علاقوں میں اس کے انٹرسٹ پہ حملہ کریں گے، اس کے بچوں کو نہیں ماریں گے، اس کی عوام کو نہیں شہید کریں گے۔ تو معاملہ صرف علم کا نہیں ہے، معاملہ صرف اس میزائلز کا نہیں ہے، بلکہ اس مورل ویلیوز کا ہے، اس اسلام کی تعلیمات کا ہے کہ جو انہوں نے اس ٹائم کر کے دکھایا ہے۔ مولانا صاحب ایک بات یہ بھی سمجھیں گے کہ اگر جنگ ہوتی ہے زیادہ تر دنیا میں جو ہم نے دیکھا ہے تو بادشاہ بعد میں بادشاہ کو پکڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ یہاں پر تو شروعات ہی ایک دم الگ کی ہے، سپریم لیڈر کا سب سے پہلے حملہ کیا جاتا ہے، رہبر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امید تھی کہ ٹوٹ جائے گا سب کچھ، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کس طرح کا ان کا پروسیس ہے، ابھی رہبر بنے ہیں ان کے بارے میں کیا جانکاری ہے جو آپ ہمارے درشکوں سے شیئر کریں گے؟ جی جی بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے، ہوتی نہیں ہر قوم، ہر انسان، ہر عقل مند انسان ہر چیز کے لیے لاجک تلاش کرتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ ایرانی ملک ڈیموکریٹک ملک ہے، یعنی وہاں پر تانا شاہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، چاہے لیبی کا واقعہ ہو یا دوسرے اور بھی واقعات ہیں، نام نہیں لیتے ہوئے گزرتے ہیں، کہ جب بھی کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر مارا جاتا ہے یا کڈنیپ ہوتا ہے یا اسے اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو حکومت ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے پہلے ہی دن جنگ کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا اور 8 دن تک کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی یہ حکومت، یہ نظام باقی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب صاف صحیح یہ ہے کہ ایران کا نظام، ایران کی رژیم وہ شخص بیس نہیں ہے، انسان بیس نہیں ہے، کسی ایک انسان پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ وہاں کا اسٹرکچر امام خمینی نے ایسا سیٹ کیا ہے کہ اگر امام خمینی کا بہت پیارا اور بہت ہی اچھا جملہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے ممالک اور وہاں کی حکومتیں شخص کے جانے سے چلی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا ملک شخص محور نہیں، یعنی انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ انسانوں کے مارنے سے نہیں جائے گی۔ انہوں نے اس بار ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک بچہ تھا، اس کا باپ جو ہے اپنے بچے کو ایک ٹیچر کے پاس لے کے جاتا ہے پڑھوانے کے لیے۔ بیٹا پڑھنا نہیں چاہتا ہے، بیٹا دعا کرتا ہے کہ میرا ٹیچر مر جائے، تو ٹیچر مر جاتا ہے۔ باپ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، نیکسٹ ٹیچر کے پاس لے کے جاتا ہے، تو پھر یہ بچہ دعا کرتا ہے کہ خدایا پہلا والا مار دیا تو نے، دوسرا والا بھی مار دے، تو دوسرا والا بھی اس کی دعا سے مر جاتا ہے۔ یہ باپ پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور تیسرے استاد کے پاس لے کے جاتا ہے، پھر وہ تیسرے کے لیے بھی دعا کرتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ اب جب چوتھے کے پاس لے کے جاتا ہے یہ باپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے استاد کے پاس، تو استاد بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ بیٹا یہ دعا نہ کرو کہ استاد مر جائیں، بلکہ یہ دعا کرو تمہارا باپ مر جائے، چونکہ جب تک باپ زندہ رہے گا ٹیچرز تو تم کو ملتے رہیں گے،
کیونکہ باپ تم کو لے کے جا رہا ہے. تو امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ دنیا نہ دعا کرے کہ یہ خامنائی شہید ہو جائیں، پھر دوسرے والے خامنائی شہید ہو جائیں، پھر کوئی اور شہید ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ دعا کرے کہ جو اللہ اکبر کا نعرہ ہے، یہ جو اسلامک ویلیوز ہیں، یہ جو اسلامک تعلیمات ہیں، یہ اس قوم سے چھین لی جائے. اور یہ دعا قبول نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامک تعلیمات آپ دیکھیں کہ اس قوم کا، اس علاقے کا پریسیڈنٹ کوئی بھی ہو، کوئی قید و بند، کوئی شرط جو اپنی وہاں پہ ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، وہ ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن سپریم لیڈر بننے کے لیے دھارمک ہونا ضروری ہے اور اسلامک تعلیمات کا جانکار ہونا ضروری ہے. یہ کیا مطلب بتاتا ہے؟ یہ مطلب بتاتا ہے کہ تاکہ وہ جتنا دھارمک ہوگا اتنا خدا سے نزدیک ہوگا اور اتنا اپنے قوم کو کم بیوقوف بنائے گا، بلکہ نہیں بنائے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی 47 سال تک آیت اللہ خامنئی 8 سال 2 ٹرم پریسیڈنٹ تھے اور 37 سال تک لگاتار وہ سپریم لیڈر تھے. لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ اپنا خود کا ذاتی مکان نہیں ہے ان کے پاس، ان کے چاروں بیٹوں کے پاس اپنا خود کا مکان نہیں ہے، یہ سب کے سب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. آپ آیت اللہ خامنئی کے گھر کی فوٹوز اس وقت کی بھی نکال کے دیکھیں یا وہاں جا کر اگر موقع ملے دیکھنے کا، آپ یہ یقین نہیں مانیں گے کہ جو وہاں کے نارمل لوگوں کا زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے اس سے بھی کم لائف اسٹائل ان کی ہے. مثلا ہمارے یہاں اگر ایک 10-20 ہزار روپے کمانے والا انسان ہے تو جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہے کہ وہ کم سے کم لکڑی کی، شیشے کی نظر آئے گی. لیکن ان کے ہاں آج بھی سپریم لیڈر ہوتے ہوئے 47 سال تک بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں پلاسٹک کا ٹیبل اور پلاسٹک کی چیئرز ہیں یا جو ہے کارپیٹ معمولی بچھی ہوئی ہے. یہ بتاتا یہ ہے کہ چونکہ جب دھارمک ہوتا ہے کوئی انسان تو وہ اپنے لیے اکٹھا نہیں کرتا ہے بلکہ وہ قوم کے لیے. تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، یہ شخص جا رہے ہیں لیکن نظام باقی ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے اسلامک تعلیمات، اور وہ جو اسٹرکچر ہے وہ ہے کہ جو اس کا ٹاپ پر رہے گا وہ عالم دین رہے گا، روحانی رہے گا، تو وہ اس کو باقی رکھے ہوئے ہے. اس کی اور بھی تفصیلات ہے. لیکن دوسرا جواب جو آپ نے سوال کیا کہ جو تیسرے جو رہبر بنے ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی، کہ جو آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیٹے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بننے کا اپنا پروسیس ہے کہ جو 88 جو مجلس خبرگان ایکسپرٹس ہیں جو وہ آ کر چنتے ہیں، وہ ہر کسی کو ایسے نہیں چن لیتے ہیں، اس کے اپنے وہ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ان میں سے جو چند ہیں، مثال کے طور پر شجاع ہونا چاہیے، بہادر. تو شجاعت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے درشکوں کو میں بتاؤں، 17 سال کی ایج تھی یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کی، 17 سال کی ایج تھی، اور اس وقت ان کے والد یعنی کہ جو آیت اللہ سید علی خامنئی جو شہید ہوئے ہیں، اس وقت وہ ایران کے پریسیڈنٹ تھے. 17 سال کی عمر میں وہ والنٹری کرتے ہیں اور محاذ پر ایران عراق کی جنگ کے دور پر جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور لوگوں کا بیان آج کا ملتا ہے کہ اس دور میں وہ کافی دن تک محاذ پر تھے، جنگ پر تھے، میدان پر تھے، لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ پریسیڈنٹ کا بیٹا ہے. تو آج اگر کوئی، ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ آیت اللہ خامنئی یہ کہا کرتے تھے کہ میں کیسے کہوں اس قوم سے کہ اپنے بچوں کو جنگ پہ بھیجو، پہلے میں خود اپنے بیٹے کو جنگ پر بھیجوں. تو دنیا میں آپ کوئی ایک ایسا پریسیڈنٹ، کوئی ایک ایسا حکمراں بتائیے کہ جو اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں بالکل خط مقدم ٹاپ پر آگے بھیجے. دوسرا، اگر بھیجتا بھی ہے تو ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، ایک خاص اس کا آہوگمن، ایک خاص اس کی اہمیت ہوتی ہے. وہ تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، وہ تمام تعریفوں سے بچتے ہوئے اس طرح سے ایک شجاعت. دوسرا، ان کی سیاست کا دور اندیشی، سیاست داں ہونا. آیت اللہ خامنئی یہ خود کہتے ہیں میرے چاروں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے سیاسی اعتبار سے اور دوسرے تمام تر معاملات میں مجھ سے نزدیک اور شبیہ ترین ہے، بہت میچ کرتا ہے، وہ یہ دوسرا والا بیٹا میرا سید مجتبیٰ خامنئی ہے. یا سادگی جو بھی میں نے بیان کی شروع میں کہ اپنا خود کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ رہبر بنے ہیں اس سے پہلے تک نہ آپ کو ان کی کوئی ڈھنگ کی تصویر ملے گی، نہ کسی بڑے مقام پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ یہ 37 سال والے رہبر کے بیٹے ہیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو اور سادگی، اپنا گھر، اپنا خود کا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں.
تو وہ جو اسلامک ویلیوز کرائٹیریاز ہیں وہ جو ہونی چاہیے وہ ان کے اندر ٹاپ پر پائی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ اور لوگ نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں، لیکن ان پر بہت اچھے انداز سے، بہت کامل انداز میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو اور یہاں پر ایرانی نظام کو باقی رکھے ہوئے اور انہی ویلیوز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی عوام بھی جب دیکھتی ہے کہ 37 سال سے میرا رہبر لیڈر اس طرح سے ہم کو لے کے آگے چل رہا ہے، تو شہادت کے بعد امریکہ یہ خام خیالی اور یہ جو جھوٹا تصور ہے یہ بھول جائے کہ وہاں کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہونے والی ہے. جی. یدھ دو طرح سے لڑا جاتا ہے. ایک تو جو جنگ ہو رہی ہے جہاں پہ میسائل چل رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، سینک لڑے جا رہے ہیں، اور ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا اور اپنے دیش کا گودی میڈیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سنی اور شیعوں کے بیچ میں ہو رہی ہے. اس بات کو کس طرح سے آپ ہمارے درشکوں کو سمجھائیں گے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا خاص کر اور اس کے دباؤ میں اس ملک کا گودی میڈیا اور دوسرے اور تمام تر میڈیا کی مجھے ایسا لگتا ہے، میرا بلکہ یقینی ہے کہ یہ صرف اور صرف امریکہ جنگ سے نکلنے کے لیے ایک طرح کی اسٹریٹجی اپنانا چاہ رہا ہے کہ اگر مجھے جنگ سے نکلنا ہے تو میرے پاس صرف ایک راستہ یہ ہے کہ انہیں آپس میں لڑوا کر ہم جنگ سے نکل سکیں. دلیل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے اسرائیلی کاپٹ ڈرون بنانا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو لانچ کیا اس علاقوں میں تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ایران جو ہے ان لوگوں کے سویلینس پہ حملہ کر رہا ہے. ٹرکی میں اس نے ایسا ہی کیا. تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ آپس میں لڑا کر خود باہر نکل سکے. اور یہ آج کا کوئی کام نہیں ہے. CIA اور موساد اور تمام تر MI6 کا کام ہی یہ ہے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک ان کا کام یہ کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑوا کر ہم جو اپنا فائدہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل، جو اپنا فائدہ وہ ہم استعمال کر سکیں. اور آپ انصاف سے بتائیے، ہر عقل مند جس کے پاس ذرا سے بھی شعور ہے اور سوچ ہے، آپ دیکھیے کہ جب شیعہ اور سنی لڑے ہیں تو مڈل ایسٹ کا تیل کا فائدہ کس کو ہوا ہے، گیس کا فائدہ کس کو ہوا ہے، یہ تمام تر مڈل ایسٹ کے انفراسٹرکچر کا فائدہ کس کو ہوا ہے. تو یہ لڑانا یہ امریکہ کے فائدے میں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تو لڑوا بھی وہی رہا ہے. دوسری بات آپ یہ غور کریں کہ پچھلے 47 سال سے اور خاص کر سید علی خامنہئی صاحب کا اتحاد یعنی مل کر رہنے کے لیے اتنا زور ہے کہ آپ ان کی کانفرنس، ان کی میٹنگز، ان کے تمام تر بیانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو جتنا زیادہ مل کے شیعہ سنی کے رہنے کی انہوں نے تاکید کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. تو اگر انہوں کو مثلا شیعہ سنی کرنا ہوتا تو اس وقت ایران جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں میزائلز کے اعتبار سے طاقت ترین ملک کا ایک ملک ہے، تو وہ بآسانی ان ممالک سے پنگا لیے رہتا. لیکن کیوں آ کر پزشکیان صاحب کہتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، تاکہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں وہاں کے عوام کا دشمن نہیں ہوں، لیکن ہاں کیونکہ ان ممالک کے زمینوں سے اور آسمانوں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور اس کو امریکہ لیے ہوئے ہے تو ہمارا جواب دینا لازمی بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم بات آخری کہ اگر ان مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز ہے تو یا تو یہ تمام تر گلف کنٹریز امریکہ کے سپورٹ میں ہیں جو ان کو اپنا بیسز دیے ہوئے ہیں. تو اگر دیکھیے سپورٹ میں ہیں اور کسی آپ کے گھر سے میرے گھر پہ کوئی حملہ کرے اور آپ اپنے اس گھر میں حملہ کرنے والے مہمان کا استقبال کرے، اس کو الگ سے کمرہ دیں، تو میرے اوپر یہ اتھارٹی اور جواز بن جاتا ہے کہ میں اپنا جواب دوں، میں اس کو جواب دوں، میں ماروں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکن بیسز ہے، اگر یہ گلف کنٹریز، یہ عرب ممالک راضی ہیں اس سے تو ایران کا جواب بالکل صحیح ہے. دوسرا، اگر راضی نہیں ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ یہ امریکنز کو بھگا سکیں. تو امریکہ خود ان کی مدد کر رہا ہے. امریکہ جو ہے ایران حملہ کر کے ان امریکن بیسز پہ خود عرب ممالک کے حکمراں کی مدد کر رہا ہے کہ بھائی تم نہیں کر سکتے، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو ہر دونوں لحاظ سے ایران کا حملہ پلٹوار جائز ہے. اور کمال کی بات یہ ہے اس پورے حملے میں 9-10 ممالک پہ جو ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے، آپ بتا دیں کیا ایران نے کسی ہاسپٹل پہ حملہ کیا اب تک؟ کیا ایران نے کسی اسکول کو دھارا شاہی کیا اب تک؟ ایران نے کسی سویلینس اڈے پر حملہ کیا؟ جہاں بھی کیا یا امریکنز آرمی تھی
کیونکہ امریکنس آرمی کو ہوٹلس میں اور سویلینس اور رہائشی علاقوں میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ انہیں 10,000 کی تعداد ہے، ان 40-50 ہزار کے درمیان 10,000 لوگ سویلینس کے درمیان ہیں، وہاں پر ایران مار رہا ہے۔ دوسرے جہاں پر امریکن انٹرسٹ ہے یا جہاں پر امریکہ کا فائدہ ہے، جب تک ایران یہ نہیں کرے گا تب تک یہ اس علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے نہیں، اور جب تک چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو ایران پر دوبارہ حملے کا امکان بنا رہے گا، دوبارہ حملے کا ڈر بنا رہے گا۔ تو سارا کھیل جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہے، اور ایران کا جو کہتے ہیں ایران کا جو سائٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم شیعہ سنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف جو استکبار ہے، وہ جو تانا شاہی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور کسی اجنبی کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے خطے میں آ کر اسٹریٹ آف ہورموز کا فائدہ اپنے قبضے میں کر لے، اس کا بھی آ کر ہم ہی لوگ طے کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس عرب ممالک میں ہم اس دشمن سے دور اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی بنا پر دوبارہ ہم پر حملہ نہ ہو سکے، اور اس کی دلیلیں ایران نے بارہا دی اور ابھی بھی دے رہا ہے۔ ابھی بھی جب دیکھیے، اور ایک بس میرے ذہن میں ایک اور اچھی بات آ گئی کہ ابھی جو JCC کی میٹنگ ہوئی تھی، ایسا نہیں کہ صرف ایران جواب دے رہا ہے، ادھر سے ماشاءاللہ سنیوں نے بھی اچھا ساتھ دیا۔ آپ دیکھیے JCC کی میٹنگ میں صرف 12 ملک تھے، جبکہ کتنے ممالک ہیں؟ 57 ملک ہیں۔ 57 ملک میں 12 ملک کا آنا، اس 12 میں بھی جو مین ملک تھا JCC کا، عمان کا شرکت نہ کرنا، عمان نے اپنے آپ کو دور رکھا اس سے اور بیان بھی دیا اس طرح کا۔ تو یہ سب بتاتا ہے اس بات کا ہے کہ صرف اور صرف وہ چند ایسے ملک کے بادشاہ ہیں جس کو اپنے ساتھ میں رکھ کے امریکہ پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایران جو ہے اس میں آگے طور پر بڑھ کے کامیابی کی طرف آگے آ رہا ہے۔ عدنان صاحب، پچھلے 2 دن سے 2 چیزیں بہت وائرل ہو رہی ہیں، ایک ہندوستان کی تصویر آ رہی ہے اور ایک پاکستان کی۔ ہندوستان کے کشمیر سے لوگ اپنی قیمتی چیزیں، سونا، زیور اور جو بھی ان کی حیثیت کے حساب سے ایران کے لیے دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان سے آصف منیر شیعہ علماء کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایران جا کر دیں۔ ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ جب کسی کا سپورٹ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہاں کا ہے تو وہیں چلے جاؤ، یا جو آصف منیر صاحب پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ ایران چلے جائیے۔ تو یہ صرف شیعہ ملک کی بات نہیں ہے، وہاں کے ہی لیڈر نے جواب دیا کہ بھائی اگر آپ صرف شیعہ ملک کی، وہاں پہ اہل سنت کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور بڑے بڑے علماء کی تعداد کہ جب ابھی میں نام گنانے چلوں گا تو ٹائم پورا ختم ہو جائے گا، یہ سب کے سب ایران کے سپورٹ میں ہیں۔ تو صرف شیعہ علماء سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سنی علماء بھی، یہ سنی عوام بھی سب ایران چلی جائے، تو ایران چلی جائے گی تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کیونکہ آپ جو ہے جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ کی کرپا ہے۔ عمران خان کا جانا اور آپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی رحم و کرم پہ آپ ٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ، اور اس بیان نے اس بات کو اور ثابت کر دیا۔ تو یہ تمام تر بیان ایسے ہیں کہ جو امریکہ کے سپورٹ میں ہوتے ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتہ کہ ایران ان کے جہاز کو بغیر کسی ٹیکس کے آنے دے رہا ہے۔ باقی لوگوں سے $2 ملین لیے جا رہے ہیں لیکن ان سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ تو اور مڈل ایسٹ میں ان کا علاقہ ایران کے بعد پڑتا ہے، تو سب کچھ ان کا ایران سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایسے بیانات سے خود نقصان پاکستان کا ہوگا اور یہ اپنا نقصان بہت کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے آخری حصہ بیان کیا کہ جو ہندوستان کے ہمارے مسلمان، شیعہ خاص کر اور دوسرے مسلمان، کوئی اپنی کار بیچ رہا ہے، کوئی اپنی بائک بیچ رہا ہے، عورتیں اپنے زیورات بیچ رہی ہیں، بچیاں اپنے گہنے۔ کل میں الہ آباد میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے گیا، وہاں پر رہبر معظم خامنئی صاحب کے ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے، جو آغا حکیم الہی صاحب۔ ان کے آنے پر آپ یقین مانیں کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ بچیوں نے اپنے کان کے بندے دیے، اپنا جو پیسہ اپنی گلک میں اکٹھا کیا تھا وہ لا کر دیا، اور کرتے کرتے کافی بڑا جھولا تھا وہ پیسوں سے اس سے بھر گیا۔ یہ بتانا یہ نہیں ہے نہ کشمیر نہ ہم لوگ کہ ہم ایران بھیج رہے ہیں، ایران کو ضرورت ہے یا ایران نے مانگا ہے، یہ بتا صرف یہ رہا ہے کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے۔ اس وقت اس جنگ میں دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو انوالو نہ ہو۔
جو اپنے آپ میں ذمہ داری، آج ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم کوئی ایک پکش لیں، ہم بیچ میں نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اس جنگ نے ہم سب کو اپنے درمیان انوالو کر رکھا ہے۔ ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ ہم سب جو ہے، چاہے وہ ہندوستانی، آپ نے دیکھا ہندوستان کا جہاز رکا، گیس مہنگی ہوئی، ہم انوالو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ آخری اور پہلی ایسی جنگ ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کا بچہ بچہ، عورتیں، مرد سب انوالو ہیں۔ تب جب انوالو ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس ذمہ داری کو ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور یہ بتائیں ایران کو کہ ہندوستان کی جنتا اور ہندوستان کی عوام اس وقت حق اور باطل، حسینیت اور یزیدیت، استکبار اور مظلومین، ظالم اور مظلوم کے درمیان کی جنگ میں مظلوم کے ساتھ ہے، اور وہ جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ ہے، اور وہ جو پورے مڈل ایسٹ کے بلکہ پوری دنیا کے طاقت کے سنتولن کے لیے لڑ رہا ہے، اور وہ جو سپر پاور کو ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی تو پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جتنا جائے گا انہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف بتانا یہ ہے کہ ہم اس وقت انسانیت کے ساتھ ہیں۔ اور صرف شیعہ نہیں بلکہ ہم نے دیکھا بعض ایسے ہندو بھی ہیں، بعض ایسے سنی بھی ہیں کہ جو اس امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ صرف ہماری ضمیر اور ہماری انسانیت اور ہماری نیتکتا کی علامت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ عدنان صاحب، چلتے چلتے بس یہ ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جنگ اور کتنا لمبے دنوں تک کھنچے گی؟ اچھا آپ نے سوال کر لیا، میرے ذہن میں تھا کہ اس بارے میں بھی گفتگو ہو جائے۔ ایران کی طرف سے دیکھا جائے، ایران کا ایک بلکہ دو تجربہ بہت ہی برا ایران نے جھیلا ہے۔ پہلا یہ کہ جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی جو ایران پر تھوپی گئی تھی، ایران جو ہے وہ مذاکرے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا، نیگوشیشن کر رہا تھا وہ، تو اس پر آپ نے جنگ کا آغاز کیا اور سیز فائر کی مانگ بھی آپ نے کی، ایران نے سیز فائر کر لیا، جنگ روک دی گئی۔ لیکن 8 مہینے کے بعد دوبارہ پھر ایران ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے پھر اتنے بڑے پیمانے پہ حملہ کیا۔ تو اس وقت آپ یقین مانیں ایران کا بچہ بچہ سے لے کر بڑے بڑے ٹاپ لیڈر کا بس ایک نعرہ ہے اور ایک بات ہے، اور جس چیز کو آگئے فورن منسٹر عباس عراقچی صاحب نے آ کر بہت ہی صاف کہا، وہ یہ کہ ہم لوگ سیز فائر نہیں بلکہ اینڈ آف دا وار چاہتے ہیں، جنگ کا خاتمہ۔ ہمیں جنگ روکنا نہیں ہے، جنگ کا خاتمہ چاہیے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم اس بار پھر جنگ روکیں ان کے کہنے پر، اور پھر دشمن کو موقع دیں اور وہ پھر 1 سال کے بعد اور طاقت اکٹھا کرے اور پھر آ کے دوبارہ وہ ہم حملہ کرے۔ ہم اس بار کی جب جنگ بند ہوگی تو دشمن اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ 2 اہم پوائنٹ ہے، بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن 2 ٹاپ کے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی امریکنز اور خاص کر ایران نے تو باقاعدہ UN میں UAE کے خلاف بھی شکایت درج کر دی کہ ہم کو ان سے بھی اپنی نقصانات کی بھرپائی چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ ہمارا جو خسارہ اور نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کی اتھارٹی، اس بات کا پورا اطمینان اور یقین دلایا جائے کہ اب دوبارہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ اور ایران کے ٹاپ کے لیڈر نے، آغا محسن رضائی کا یہ بیان ہے کہ اور یہ کب ہوگا، کہ ہمیں کب یقین حاصل ہوگا کہ امریکہ ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ سے امریکہ کا وجود پاک ہو جائے، امریکہ یہاں سے چلا جائے۔ جب تک امریکن بیسز پورے مڈل ایسٹ میں کہیں بھی موجود ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر لگا رہے گا کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر حملہ نہ ہو تو پہلی اس کی شرط یہ ہے، یہ تیسری شرط دوسری سے نکل رہی ہے، گویا کہ دوسری جو ہے تیسرے کے انڈر میں ہی ہے، کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ اس کا لازمہ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پورے مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز نہ ہوں، امریکنز آرمی نہ ہوں، اور جب تک یہ نہیں ہٹ جاتے، جب تک خالی نہیں کروا لیتے، پیچھے مکمل نہیں ہٹ جاتے۔ عراق سے دیکھیے امریکنز چلے گئے، نیٹو نے اپنی پوری فوج واپس بلا لی، بحرین کی باری ہے، کویت، قطر، عمان، ان تمام علاقوں سے جب تک امریکن بیسز نہیں ہٹتے ہیں، امریکن ملٹری نہیں جاتی ہے، تب تک ایران کی طرف سے جنگ روکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جنگ بند تبھی ہوگی جب ایران اپنے آپ کو سیف محفوظ کرے گا، سیف سمجھے گا۔ لیکن فی الحال ابھی جنگ کے حالات میں فلائٹس بند ہیں، لیکن ضرور جب بھی ایران جانا ہوا یا میرے پاس جو بھی سورسز سے باتیں پہنچیں گی
تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے درشکوں کو کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں ریئلٹی کیا ہے اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، ہمارا ذہن کیسے بنے، ہم صرف ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈے کے تحت اپنا دماغ نہ بنائیں، تو میں بالکل کوشش کروں گا کہ اس میں اپنا بھی کچھ حصہ ڈال سکوں۔ بہت بہت شکریہ دا سوتنتر کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ دوستو، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور سوتنتر کا یہی ادیش رہا ہے، یہی مقصد ہے کہ صحیح خبر آپ تک پہنچے۔ تو اسی طرح کی چرچائیں دا سوتنتر پر جاری رہیں گی۔ اپنے دوست حیدر عباس نقوی کو اجازت دیجیے، پھر ہوگی ملاقات ایسے ہی کسی چرچا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے نمسکار۔